हमारा जॉइंट फैमिली सिस्टम था। दादा दादी, चचा और एक छोटी फूफो के अलावा हमारी फैमिली भी थी। अम्मी अब्बू, मैं और मेरी एक छोटी बहन मरियम जो सेकंड ईयर में पढ़ती थी। हमारा लकड़ी का कारोबार था जिसको अब्बू संभालते थे। चचा को इस बिज़नेस में कोई दिलचस्पी नहीं थी, बल्कि उन्हें किसी भी काम में दिलचस्पी नहीं थी। अपनी मर्ज़ी के मालिक और गैर ज़िम्मेदार किस्म के इंसान थे। किसी का उन पर जोर नहीं चल सकता था। मूड होता तो वो काम करते, वरना ऐसी दर दर घूमते रहते। गैर शादीशुदा थे, इसलिए किसी जिम्मेदारी का ना एहसास था और ना ही ख्याल। दादी समेत अब्बू ने भी काफ़ी कोशिश की कि उनकी शादी करवा कर उनको जिम्मेदारी का एहसास दिलाया जाए, मगर नाकाम रहे। ख़ानदान वालों को उनकी आदतों का पता था, इसलिए कोई रिश्ता देने को तैयार नहीं था। जबकि बाहर से जब दादी और अम्मी की कोशिशों से कोई रिश्ता मिलता तो वो उसमें से भी कीड़े निकाल कर मना कर देते थे। दादी इसी वजह से चाचा से नाराज़ रहती थी, मगर उन्हें तो किसी की परवाह नहीं थी। मैंने तो अम्मी को कई बार दबे लफ्ज़ों में ये कहते हुए भी सुना कि चचा याश आदमी है, बाजारी औरतों के पास जाते हैं, इसलिए शादी नहीं करते। मगर ये बात उन्होंने दादी के सामने कभी नहीं कही, मगर ये कहती थीं कि दादा दादी और अब्बू सब इस हकीकत से वाकिफ़ हैं, मगर चाचा को कोई रोक नहीं सकता था, इसलिए सब खामोश रहते हैं। और फिर एक दिन अनहोनी हो गई। चाचा किसी अजनबी औरत को घर ले आए और कहा कि उन्होंने शादी कर ली है, अब ये उनकी बीवी है और यहीं रहेगी। दादा दादी समेत हम सब ने उनकी बीवी यानी चाची को कबूल तो कर लिया था, मगर वो अच्छी किसी को भी ना लगी, क्योंकि शक्ल सी चालाक और तेज़ तराज औरत लग रही थी। सब ने बादल ना ख्वास्ता महज इसलिए उनकी बीवी को कबूल किया कि शायद इस तरह उन्हें अपनी जिम्मेदारियों का एहसास हो जाए और वो सुधर जाएं। और फिर ऐसा ही हुआ। रफ्ता रफ्ता चाचा कुछ जिम्मेदार बनते गए और अबू के साथ काम करवाने लगे। इस तरह चाची भी, जिनको पहले दादी पसंद नहीं करती थी, आहिस्ता आहिस्ता दादी की चहेती बन गई। उन्होंने अपनी चार ज़ुबान से घर के तमाम मर्दों के साथ साथ दादी को भी अपने साथ कर लिया और घर का कंट्रोल भी अपने हाथ में ले लिया, जो कि पहले अम्मी के हाथ में था। अब पूरे घर पर चाची का राज था। उन्हीं की ये अजादारी थी। दादी भी उन्हीं की गुण गाती थी। अम्मी की हैसियत घर में ना होने के बराबर रह गई थी। जो पहले अम्मी की सलीकामंदी की तारीफ़ें करती नहीं थकती थीं, अब चाची के भड़काने पर अम्मी के हर काम में कीड़े निकाला करती थीं। और तो और अबू भी चाची के गुण गाते थे। दादी और चाची की हर बात को अहमियत देते, और अगर अम्मी बोले से कुछ कह भी देती तो वो उन पर नाराज़ होने लगते। मेरी और मरियम की तो पहले भी छोटा होने की वजह से कोई ख़ास अहमियत नहीं थी। अगर किसी मामले में बोलने की कोशिश करते भी तो छोटा कहकर हमें चुप करवा दिया जाता था। और फिर चाची के आने के बाद तो हम बिल्कुल ही खामोश तमाशाई बन के रह गए थे। एक बात मैंने चाची की ख़ास तौर पर नोट की थी, जो मुझे भी बहुत ही अजीब लगी। वो ये कि जब भी चाची से उनके मेके वालों से मुतल्लक सवाल किया जाता, घबरा सी जाती थी, उनके चेहरे का रंग उड़ जाता था और वो बात बदल देती थी। अम्मी का ख्याल था कि या तो चाची घर से भागी हुई हैं या फिर कोई बाजारी औरत है, क्योंकि एक तो उनकी चाल डाल और लक्षण शरीफ औरतों वाले नहीं थे, और दूसरा उनसे अक्सर एक औरत मिलने आती थी जिसको वो अपनी कज़न बताती थी। ज़रक बरक कपड़ों में मलबूस वो औरत मुझे भी कुछ मशकूक सी लगा करती थी। क्यों मशकूक लगती थी, ये वजह मुझे खुद भी समझ में नहीं आती थी। बस मेरी छठी एस कहती थी कि ये औरत ठीक नहीं है। मेरी मौजूदगी में जब वो घर पर आती तो बड़े गौर से हमारे पूरे घर का जायज़ा लेती थी। और दूसरा एक चीज़ जो पता नहीं मेरा वहम था या वाकया ख़तरे की घंटी थी, मैंने उसे कई बार अपनी बहन मरियम की तरफ घूरते पाया था। बहरहाल वो चची के रिश्तेदार थी और घर वालों पर चची की हुकूमत थी, लिहाजा मैं उसका घर में तो दाखिला बंद नहीं कर सकती थी, लेकिन मरियम को समझा सकती थी। मगर वो बेचारी इतनी सादी और भोली थी कि मेरी नसीहतों को एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देती थी, और चची का दिल जीतने के लिए भाग भाग कर उनके बताए हुए काम कर देती थी। घर का निज़ाम इसी तरह चल रहा था कि अचानक छोटी फूफो का रिश्ता तय हो गया और हमारे घर में शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। फूफो की शादी ख़ानदानी में हो रही थी। हम सब बहुत खुश थे, मगर खुशी के इस मौके पर हम पर यह क़यामत टूट पड़ी जिस दिन हम मैरिज हॉल में बारात के इस्तकबाल के लिए गए। उस दिन मरियम को शदीद बुखार था, वो घर पर रुक गई थी, हमारे साथ ना जा सकी। अम्मी भी उसके साथ रुकना चाहती थी,
مگر چچی زور دے کر انہیں ساتھ لے گئی کہ وہ بارات کا اکیلے استقبال کیسے کریں گی۔ میرا جانا بھی ضروری تھا، ورنہ میں رک جاتی گھر پر مریم کے ساتھ۔ خیر جب پھپھو کی رخصتی سے ہم واپس آئے تو ہمارے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ مریم غائب تھی۔ ہمارے گھر میں رونا دھونا شروع ہو گیا تھا۔ ماتمی فضا چھا گئی تھی۔ میں اور امی غم سے نڈال ہونے کے ساتھ ساتھ شدید حیران تھے کہ آخر مریم گھر سے غائب ہوئی کہاں۔ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ دکھ کے اس موقع پر رہی سہی کسر چچی نے پوری کر دی تھی۔ ہمارا غم بانٹنے یا دل جوئی کرنے کی بجائے انہوں نے میری معصوم بہن کی شفاف کردار پر دل کھول کر کیچڑ اچھالا۔ سب خاندان والوں کے سامنے چلا چلا کر کہتی رہیں کہ میری بہن آوارہ تھی، کسی کے ساتھ بھاگ گئی۔ مزید تکلیف کی بات یہ تھی کہ چچی کے اس گھٹیا الزام پر کسی نے انہیں کچھ بھی نہیں کہا، بلکہ دادی تو چچی کی ہم خیال بن گئی اور ابو بالکل خاموش تھے، جبکہ چچا اور دادا کی رائے بھی دادی کی طرح چچی جیسی تھی۔ صرف میں اور امی ایسے تھے جنہیں یقین تھا کہ ہماری مریم ایسا نہیں کر سکتی۔ یقیناً اس کے ساتھ کچھ ہوا ہے، اسے کسی نے اغوا کیا ہے۔ میں بہت سوچتی رہی، پھر اچانک مائنڈ میں خیال آیا کہ ہو سکتا ہے کہ مریم کے پیچھے کوئی پڑا ہو، کیونکہ وہ کالج جاتی تھی اور کالج جاتے وقت ایسے واقعات بہت ہوتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ مریم کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا ہو اور ڈر کے مارے مریم نے ہم سے ذکر نہ کیا ہو، پھر موقع دیکھ کر اس شخص نے مریم کو اغوا کر لیا ہو۔ اس خیال نے میری رگوں میں خون مزید دوڑا دیے تھے۔ میں نے مریم کی قریبی سہیلیوں تک رسائی حاصل کر کے انہیں کھوجنے کی کوشش کی کہ کیا کوئی ایسا ہے جو میری بہن کے پیچھے پڑا ہو، اور پھر موقع دیکھ کر یہ حرکت کر ڈالی ہو۔ پھر بہت کوششوں کے بعد بھی مریم کی ایک قریبی سہیلی سے سن ملی کہ ایک لڑکا ایسا تھا جو کچھ عرصے سے مریم کے پیچھے پڑا ہوا تھا۔ میرے اصرار پر اس نے بڑی مشکلوں سے لڑکے کا نام اور ایڈریس ڈھونڈ کر مجھے دیا۔ میں نے جب تحقیق کی تو پتہ چلا کہ یہ تو وہی لڑکا ہے جس کا کچھ عرصے پہلے 3 بار مریم کے لیے رشتہ بھی آیا اور ہم نے تینوں بار ہی انکار کیا۔ مریم کی سہیلی نے یہ بھی بتایا کہ اس نے اس لڑکے کو کئی بار مریم کے راستے میں بھی کھڑے دیکھا تھا، مگر اس سے مخاطب ہوتے یا بولتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا۔ میں نے اس لڑکے کے گھر جا کر پتہ کیا کہ وہ کچھ عرصے سے گھر سے ہی غائب ہے۔ میرا دماغ کھولنے لگا، اگر وہ غائب ہے تو پھر مریم کو بھی یقیناً اسی نے غائب کیا ہوگا۔ میں ادھر ادھر سے اس کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرتی رہی اور ادھر گھر میں امی کی رو رو کر حالت خراب ہو چکی تھی۔ مریم کو غائب ہوئے 10 سے زیادہ دن ہو چکے تھے اور ابو اور چچا اپنے طور پر ڈھونڈ رہے تھے۔ میں اور امی تو پولیس میں رپورٹ لکھوانا چاہتے تھے، مگر یہاں بھی ہماری ایک نہ سنی گئی اور چچی نے سب کے ذہن میں فتور ڈال دیا کہ پولیس میں رپورٹ درج کروانے سے مزید بدنامی ہوگی۔ لڑکی تو ویسی بھاگ چکی ہے، لہذا اب اسے ڈھونڈنے سے کیا فائدہ؟ اگر مل بھی گئی تو اس سب کے بعد کون قبول کرے گا اسے؟ غرض کے 24 گھنٹے وہ اسی طرح کی باتیں کرتی رہی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ابو اور چچا نے چچی کی مریم کی بھاگنے والی بات پر یقین کرتے ہوئے اسے ڈھونڈنے کا سلسلہ ہی موقوف کر دیا، بلکہ چچا تو یہ بھی کہتے تھے کہ اگر مل بھی گئی تو میں خود گولی مار دوں گا اسے۔ دادی اور چچی اٹھتے بیٹھتے امی اور مجھے سنا سنا کر مریم کو بددعائیں دیتی۔ میں تو لڑکا تھا، صبر کرتا، مگر امی اور ایک تو مریم کی جدائی اور دوسرا دادی اور چچی کی غلیظ الزامات سن کر دل کٹتا رہتا، مگر ان دونوں کو امی پر ترس نہیں آتا تھا۔ چچی کی باتوں میں آ کر ابو نے امی پر غصہ کرنا بھی شروع کر دیا تھا۔ ان کے دماغ نے بھی چچی کی اس بات پر یقین کر لیا تھا کہ مریم گھر سے بھاگ گئی ہے، اس لیے وہ امی پر چلاتے اور غصہ کرتے کہ تم نے بیٹی کی صحیح تربیت نہیں کی تھی، اس لیے وہ ہمارے منہ پر کالک مل کر چلی گئی ہے۔ امی رو رو کر کہتی کہ نہیں، میری بیٹی ایسی نہیں ہے، مجھے یقین ہے کہ وہ ہرگز نہیں بھاگی بلکہ اسے کسی نے اغوا کیا ہے۔ چچی سن لیتی تو طنزیہ انداز میں کہتی کہ ہاں، تمہاری بیٹی تو حسینہ عالم تھی نا جو کسی نے اسے اغوا کر لیا۔ 1 مہینہ گزر چکا تھا۔ ابو اور چچا نے مریم کی تلاش بند کر دی تھی اور اسے بھول کر اپنے کاروبار میں مصروف ہو گئے تھے، لیکن میں نے مریم کی تلاش جاری رکھی اور بالآخر مجھے کلیو مل گیا اس لڑکے کا ایک جگہ چھپا ہونے کا۔ میں نے اپنے 2 قریبی دوستوں کو ساتھ لیا اور اس جگہ پہنچ گیا۔ وہ جگہ جنگل کے قریب ایک کچا گھر تھا جہاں وہ لڑکا عجیب و غریب حربے اپنائے گلے میں مالائے پہنے کوئی چلا یا وظیفہ کرنے میں مصروف تھا۔ ہمیں دیکھ کر جب اس نے بھاگنے کی کوشش کی
تو مجھے پکا یقین ہو گیا کہ مریم کو اسی نے اٹھایا ہے۔ ہم نے اسے بھاگنے سے پہلے پکڑ لیا اور وہیں باندھ کر پہلے خوب پٹائی کی، پھر مریم کے بارے میں پوچھا تو وہ صاف مکر گیا کہ اسے کچھ پتہ نہیں۔ میں نے دوستوں کی مدد سے اسے اٹھا کر ایک دوسری جگہ لے گیا۔ یہ ایک دوست کا خالی مکان تھا۔ میرا ارادہ تھا کہ یہاں اس کے ساتھ اچھے سے مرمت کر کے مریم کے بارے میں اگلواؤں گا۔ میں نے اسے بہت پیٹا، مگر اتنی مار کھانے کے باوجود بھی وہ اپنی بات پر نہ آیا کہ اسے مریم کے بارے میں کچھ پتہ نہیں۔ یہ تو اس نے تسلیم کر لیا تھا، کیوں مریم کا پیچھا کرتا تھا، مگر مریم کو اس نے اغوا کیا، یہ بات ماننے کے لیے وہ ہرگز تیار نہیں تھا۔ ایک اور چیز جس نے مجھے اس پر شک رکھنے پر مجبور کیا وہ یہ تھی کہ جب میں نے اس سے سوال کیا کہ وہ جنگل والے اس کچے گھر میں اتنے دنوں سے کیوں چھپا ہوا تھا، کیا کر رہا تھا، تو وہ یہ بات بتا نہیں رہا تھا۔ دوسرا، اس نے مجھے اپنے گھر چھوڑنے کی ڈیٹیل بتائی۔ یہ وہی ڈیٹ تھی جس ڈیٹ کو مریم گھر سے غائب ہوئی تھی۔ اس کے گھر والوں نے اس وقت مجھ سے جھوٹ بولا تھا کہ وہ کافی عرصے سے گھر سے غائب تھا۔ یہ ساری چیزیں مجھے اس پر شک کرنے پر مجبور کر رہی تھیں۔ مریم کے بارے میں اگلوانے میں تو ناکام رہا، تاہم اس پر شک برقرار تھا۔ اب جب تک مریم مل نہ جاتی میں اسے ہرگز چھوڑنے والا نہیں تھا، اس لیے میں نے اسے وہیں بند کر دیا۔ کوئی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں، کیسے ڈھونڈوں اپنی بہن کو، نہ جانے کہاں اور کس حال میں تھی۔ میں سخت پریشان تھا کہ امی کو سنبھالوں یا مریم کو ڈھونڈوں۔ کئی بار پولیس اسٹیشن جانے کا ارادہ بھی کیا، مگر یہ سوچ کر رک جاتا کہ اگر ابا کو پتہ چل گیا تو وہ مجھے گھر سے نکال دیں گے، کیونکہ انہوں نے مجھے سختی سے وارن کیا ہوا تھا کہ پولیس تک بات نہیں جانی چاہیے ورنہ نتائج اچھے نہیں ہوں گے۔ میں چلا بھی جاتا پولیس کے پاس، مجھے اپنی پرواہ نہیں تھی، ابا چاہے جو بھی کرتے میرے ساتھ، مگر مسئلہ یہ تھا کہ انہوں نے امی کو چھوڑنے کی دھمکی دی تھی جس نے مجھے مجبور کر دیا تھا۔ انہی دنوں ایک اور بات میرے علم میں آئی کہ ابا کے ایک شاگرد جو ان کے پاس لکڑی کا کام کرتا تھا، اس نے مجھے بتایا کہ مریم کے غائب ہونے سے 2 روز قبل ابا کا مشتاق گجر سے جھگڑا ہوا تھا۔ لکڑی کے پیچھے مشتاق گجر کا بھی لکڑی کا وہی کاروبار تھا، مگر وہ غیر قانونی کام کرتا تھا، جنگل سے حکومت کی لکڑی چرا کر اپنا کارخانہ چلا رہا تھا، جبکہ ہم لکڑی خریدا کرتے تھے۔ اس کے اور ابا کے بیچ لکڑی کو لے کر ہی اس دن تنازع ہوا تھا۔ مشتاق گجر نے ابا کو سنگین نتائج کی دھمکی دی تھی، مریم کے بارے میں بھی اشارتاً دھمکایا تھا۔ یہ سن کر میرا خون ایک بار پھر کن پٹیوں میں گردش کرنے لگا، مگر میں مشتاق گجر پر ہاتھ ڈالنے سے پہلے ابا سے اس واقعے کی تصدیق کرنا چاہتا تھا۔ اس لیے جب میں نے ابا سے پوچھا تو وہ بری طرح مجھ پر برس پڑے کہ مشتاق گجر کا تمہاری بہن کے معاملے میں کوئی ہاتھ نہیں، تمہاری بہن خود گھر سے بھاگی ہے۔ میں نے بڑی مشکل سے خود پر ضبط کیا، تاہم مشتاق گجر کو میں چھوڑنے والا نہیں تھا، اس لیے اپنے دوستوں کو ساتھ لیے میں مشتاق گجر کے کارخانے پہنچ گیا۔ جب وہاں میں نے اس سے پوچھ تاچھ کرنے کی کوشش کی تو وہ کمینہ مریم کے بارے میں گندی گندی باتیں بکنے لگا۔ میں برداشت نہ کر سکا، لہٰذا میرا اور مشتاق گجر اور اس کے آدمیوں کے ساتھ ہاتھا پائی ہو گئی، جن میں پڑلا انہی کا باری رہا۔ میں اور میرے دوست پوری طرح مار کھا کر اسپتال پہنچ گئے۔ ابا نے مجھے اس طرح سزا دی کہ مجھے گھر سے ہی نکال دیا۔ ایک دوست کی سفارش سے ایک آفس میں گزارے کے لیے ایک نوکری مل گئی اور ساتھ میں رہائش کے لیے کمرہ بھی۔ مجھے اس گھر میں رہنے کا شوق بھی نہیں تھا جہاں میری بہن کے لیے سب کے دلوں میں نفرت اور زبان پر غلیظ الزامات تھے۔ مجھے اور میری ماں کو ذہنی طور پر ٹارچر کیا جاتا۔ میں صرف امی کے لیے مجبور تھا، ان سے ملنے کے لیے تڑپ رہا تھا۔ دن میں ابا کارخانے میں ہوتے، میں 3-4 بار چھپ کر امی سے ملنے بھی گیا، مگر ہر بار دروازہ کھولنے والی چچی ہی ہوتی تھی جو مجھے سخت باتیں سنا کر دروازے سے چلتا کر دیتی۔ مزید دکھ کی بات یہ تھی کہ دادی کو بھی مجھ پر اور امی پر رحم نہ آتا۔ دروازے پر کھڑا امی سے ملنے کے لیے میں تڑپتا رہتا۔ کچھ عرصے بعد اچانک دادی کا انتقال ہو گیا۔ دادی کے انتقال پر بھی ابا نے مجھے گھر نہیں آنے دیا تھا۔ دادی کے مرنے کے بعد امی سے ملنے میں رکاوٹ صرف چچی تھی، کیونکہ دادا معذور تھے اور اپنے کمرے میں پڑے رہتے تھے، جبکہ ابا اور چچا تو ویسے بھی کارخانے میں ہوتے تھے۔ میں نے اس کا بھی حل نکال لیا تھا۔ عاشر ہمارا پڑوسی تھا جس کا گھر ہمارے گھر کے قریب تھا۔ وہ فرسٹ ایئر کا اسٹوڈنٹ تھا، 2 سال سے میرے پاس مفت میں پڑھ رہا تھا۔ اس کے ذمے میں نے یہ کام لگا دیا کہ جب چچی گھر سے باہر جائیں تو وہ مجھے انفارم کر دے
لہذا عائشہ نے نظر رکھی ہوتی اور وہ مجھے بتا دیتا، اور یوں میں امی سے ملنے کے لیے پہنچ جاتا۔ چونکہ امی چارپائی کی ہو کر رہ گئی تھی، ہر بار وہ امید اور آس بھری نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے مریم کا پوچھتی اور میں انہیں جھوٹی امیدیں اور تسلیاں دے کر واپس آ جاتا۔ یہ سچ تھا کہ 1 سال گزرنے کے باوجود میری تلاش جاری تھی، مگر اب تک مریم کے بارے میں ذرا سے بھی سراغ نہیں ملا تھا۔ جس لڑکے کو میں نے مریم کے اغوا کے شبے میں اٹھایا تھا، کچھ نہ حاصل ہونے کی صورت میں 3 ماہ بعد چھوڑ دیا تھا۔ مشتاق گجر پر بھی متواتر نظر رکھی ہوئی تھی، اور پھر جس دن مجھے معلوم ہوا کہ چچا اور مشتاق گجر میں بڑا یارانہ ہے، ابا سے چوری چھپے چچا اس مشتاق گجر سے ملتے ہیں، تب پھر شک اور بھی پختہ ہو گیا تھا۔ میرے ذہن میں ایک خیال بیٹھ گیا تھا کہ اگر مشتاق گجر نے مریم کو اغوا کیا تھا تو اس میں چچا بھی شامل ہوں گے، کیونکہ وہ شروع سے بڑے خود غرض اور پیسوں کے معاملے میں بے حد لالچی رہے تھے۔ میں نے چپ چاپ چچا اور مشتاق گجر کی نگرانی شروع کر دی اور اپنے دوستوں کے بھی ذمہ لگایا کہ وہ ان پر نظر رکھیں۔ بہت عرصہ نظر رکھنے کے باوجود کوئی ذرا سا بھی کلیو ہاتھ نہیں لگا تو میں سخت مایوس ہو گیا۔ انہی دنوں دادا کی بھی انتقال ہو گیا۔ میں نے ایک بار پھر گھر جانے کی کوشش کی، مگر ابا نہ جانے کیوں اتنے پتھر دل بن چکے تھے کہ انہوں نے مجھے جنازے میں تو شریک ہونے دیا، مگر گھر کے اندر داخل نہیں ہونے دیا۔ مجھے سمجھ میں نہیں آتی کہ اتنا عرصہ گزر جانے کے باوجود ابا کے دل میری طرح سے نرم کیوں نہیں ہو رہا، وہ کیوں اتنے سنگ دل بنے ہوئے ہیں میرے اور امی کے لیے۔ اس سوال کا جواب باتوں باتوں میں مجھے عائشہ سے ملا۔ اس نے کہا کہ اسے اپنی امی کے ذریعے پتہ چلا ہے کہ چچا اور چچی ابا کو میرے خلاف بھڑکاتے ہیں کہ میں غلط کاموں میں ملوث ہوں اور میرا چال چلن ٹھیک نہیں ہے، لہذا وہ مجھے اپنی جائیداد سے آ کر کے سب کو چچا کے نام کر دیں۔ اگرچہ مجھے جائیداد کا لالچ تو نہیں تھا، مگر چچا چچی کی خود غرضی اور ابا کی بے حسی کا دکھ ضرور تھا۔ دن اسی طرح بے کیف گزر رہے تھے کہ ایک دن اچانک عائشہ کے ذریعے امی کی وفات کا پتہ چلا۔ بالآخر مریم کے لاپتہ ہونے کے پورے 4 سال بعد امی کی آس اور امیدوں نے دم توڑ دیا اور وہ مریم کو دیکھنے کی حسرت دل میں لیے اس جان فانی سے کوچ کر گئیں۔ میں داڑے مار مار کر روتا رہا۔ ابا کی سنگ دلی اس بار اتنی عروج پر تھی کہ میری 1000 منتوں کے باوجود بھی انہوں نے مجھے امی کا چہرہ نہ دیکھنے دیا۔ میں امی کی قبر پر جا کر سسکتا رہا۔ ان کی قبر پر ہاتھ رکھ کر میں نے قسم کھائی کہ مریم کا پتہ تو میں لگا کر ہی رہوں گا، چاہے زندہ یا مردہ، اور اس سے پہلے میں ان کی قبر پر نہیں آؤں گا جب تک مریم کے متعلق میرے پاس کوئی خبر نہیں ہوگی۔ میں نے عہد کیا اور چلا آیا۔ اب میں نے پورے زور و شور سے ایک بار پھر مریم کو ڈھونڈنا شروع کر دیا تھا۔ اب تو امی کی مجبوری بھی نہیں رہی تھی، لہذا میں پولیس اسٹیشن چلا گیا۔ جب وہاں کے SHO کو پتہ چلا کہ 4 سال پرانا کیس ہے تو اس نے خوب ذلیل کیا مجھے کہ رپورٹ لکھوانی تھی تو 4 سال پہلے آتے، پھر لڑکی جس کے ساتھ گئی ہوگی اب تو شاید 3-4 بچے بھی ہوں گے اس کے۔ میں صبر کے گھونٹ پی کر ناکام و نامراد پولیس اسٹیشن سے واپس لوٹ آیا، تاہم ہمت نہیں آ رہی تھی اور تلاش جاری رکھی۔ صبح کام پر جاتا اور چھٹی کے بعد سارا وقت ادھر ادھر گھوم کر مریم کو ڈھونڈنے کی کوشش کرتا۔ دن اسی طرح پر لگا کر اڑتے گئے اور بالآخر 4 سال مزید گزر گئے۔ امی کی وفات کے بعد میں نے دوبارہ گھر جانے کی کوشش نہیں کی۔ عائشہ سے بھی کانٹیکٹ ختم کر دیا، کیونکہ مجھے اب ابا یا چچا لوگوں کے بارے میں کچھ نہیں جاننا تھا۔ مجھے آفس کی طرف سے دوسرے شہر بھیج دیا گیا۔ ان کی دوسری برانچ میں نے کھولی تھی۔ میں نئے شہر میں آ گیا۔ چپ چاپ میں نے خود کو کام میں بزی کر لیا۔ میرا ریکارڈ بہتر ہونے کی وجہ سے میری پروموشن بھی ہو گئی۔ یہاں آنے کے بعد میں نے مریم کی تلاش چھوڑ دی تھی، کیونکہ اب اتنے سال گزرنے کے بعد میں بھی شدید نا امید ہو چکا تھا۔ نیا آفس رائش سے ذرا دور تھا، مجھے بس سے جانا پڑتا تھا۔ ایک دن صبح معمول کے مطابق آفس جانے کے لیے میں بس میں بیٹھا۔ آفس رائش گاہ سے تقریباً 35 کلومیٹر دور تھا۔ آفس سے پہلے بس 3 سٹاپ پر رکتی تھی اور میرا سٹاپ آخر والا تھا۔ اس دن بھی روز کی طرح بس سٹاپ پر 10 منٹ کے لیے رکی۔ میں کھڑکی کے ساتھ بیٹھا اداس نگاہوں سے باہر کے مناظر دیکھ رہا تھا کہ ایک دم ایک منظر پر میری نظر پڑی اور رک گئی۔ سٹاپ سے تھوڑی دور کالی چادر میں لپٹی ایک لڑکی، جس نے چادر سے چہرہ تو چھپایا ہوا تھا مگر قد کاٹ، جسامت اور چلنے کا انداز ہو بہو مریم جیسا تھا۔ ساتھ میں 3-4 چھوٹے چھوٹے بچے۔ وہ کسی رکشے میں سوار ہو رہی تھی۔ صرف ایک پل کے لیے ایک جھلک ہی دیکھی تھی میں نے اس کی اور بس چل پڑی تھی۔ میرا دل بری طرح سے دھڑک اٹھا تھا جب تک میں مکمل ہوش میں آ کر
کنڈکٹر سے بس کو رکواتا، تب تک بس بہت آگے نکل چکی تھی۔ تاہم پھر بھی میں بس سے اتر کر فل سپیڈ میں اسی اسٹیشن پر بھاگتا ہوا پہنچا۔ مجھے کم از کم 10 منٹ لگے تھے وہاں پہنچنے میں۔ تب تک وہ رکشہ جس میں مریم جیسی دیکھنے والی لڑکی بیٹھی ہوئی تھی وہاں سے جا چکی تھی۔ میں پاگلوں کی طرح اسٹاپ پر کھڑے ایک آدمی سے اس رکشے کے بارے میں پوچھ رہا تھا۔ کسی نے لا علمی کا اظہار کیا تو کسی نے دائیں طرف اشارہ کیا اور کسی نے بائیں طرف۔ دائیں بائیں ہر طرف میں دوڑا اور پھر تھک ہار کر سڑک کے کنارے بیٹھ کر رونے لگا۔ آج مریم کو گم ہوئے 9 سال ہونے والے تھے۔ پہلی بار مجھے جس لڑکی پر مریم ہونے کا گمان تھا اور افسوس کہ میں اس تک پہنچ بھی نہ سکا۔ اگلے کئی دن میں اسی دکھ میں مبتلا اپنے کمرے میں پڑا رہا۔ نوکری پر بھی نہیں جا سکا تھا۔ میں سوچتا رہا کہ کہاں جا کر ڈھونڈوں۔ میرا ایک قریبی دوست جو کہ شروع سے ہی مریم کو ڈھونڈنے میں میرے ساتھ رہا تھا، اسے میں نے اپنی پریشانی شیئر کی تو اس نے مشورہ دیا کہ جس جگہ میں نے مریم جیسی اس لڑکی کو دیکھا تھا مجھے اسی جگہ جا کر دیکھنا چاہیے۔ اس کے ساتھ بچے تھے، یا تو آس پاس کوئی مارکیٹ ہوگی جہاں وہ شاپنگ کے لیے آئی ہوگی، اور ممکن ہے کہ وہ اکثر آتی رہتی ہو، یا پھر کوئی بچوں والا یا دم درود والا بابا ہوگا، کیونکہ اتنے بچوں کے ساتھ کہیں جانا یقیناً کسی ایسی وجہ کے لیے ہوگا۔ وہاں کوئی پارک یا پکنک پوائنٹ نہیں تھا جس وجہ سے یہ سوچا جا سکتا کہ وہ لڑکی وہاں بچوں کے ساتھ انجوائے کرنے کے لیے آئی ہو۔ میں نے دوست کے مشورے پر عمل کرتے ہوئے وہاں جا کر ادھر ادھر کھوجنا شروع کیا، مگر نہ تو کوئی مارکیٹ ملی اور نہ ہی کوئی چائلڈ ڈاکٹر کا کلینک۔ لیکن وہاں ایک پیر بابا کا آستانہ ضرور تھا جہاں دور دراز سے لوگ اپنے بچوں کو دم کروانے کے لیے آتے تھے۔ مجھے پکا یقین تو نہیں تھا، مگر ایک امید کے سہارے میں نے اس آستانے پر جانا شروع کر دیا تھا۔ وہاں کافی عورتیں اپنے بچوں کو لے کر آئی ہوئی تھیں۔ سب کے چہرے اور چال ڈھال کو غور سے دیکھتے ہوئے میں مریم کو ڈھونڈنے کی کوشش کرتا رہا، اور بالآخر ایک دن وہ ہو گیا جس کے لیے میں اتنے سالوں سے محنت اور دعائیں کر رہا تھا۔ بابا کے آستانے کے باہر عورتوں والی جگہ سے تھوڑا دور میں باہر بیٹھا آنے جانے والی عورتوں کو غور سے دیکھ رہا تھا کہ میں نے اس لڑکی کو دیکھا، کالی چادر میں لپٹی، 2 بچوں کا ہاتھ پکڑے، دھیرے دھیرے چلتی ہوئی۔ اس کے چہرے پر چادر تھی، مگر نہ جانے کہاں سے ہوا کا ایک جھونکا آیا اور اس کے چہرے سے چادر ہٹ گئی۔ میں جو سانس روکی نگاہیں اس پر جمائے بیٹھا تھا، ساکت رہ گیا۔ وہی آنکھیں، پتلا ناک، پتلے پتلے ہونٹوں والی وہ مریم تھی۔ ہاں، وہ مریم ہی تھی۔ میں پاگلوں کی طرح اس کی طرف دوڑا۔ مریم مریم کہہ کر میں نے جب پکارا تو اس نے فوراً موڑ کر میری طرف دیکھا۔ وہ بڑی تیزی سے واپس پلٹی تھی۔ میں اس کے پیچھے دوڑا، مگر میرے سامنے ایک مونچھوں والا ہٹا کٹا خوفناک قسم کا آدمی آ گیا تھا، جس نے سخت نظروں سے گھورتے ہوئے کہا کہ کیا مسئلہ ہے۔ جب میں نے کہا کہ وہ میری بہن مریم ہے تو اس آدمی نے مجھ پر گرجتے ہوئے کہا کہ وہ اس کی بیوی ہے اور اس کا نام مریم نہیں ہے، مگر میرا دل کہہ رہا تھا کہ وہ میری مریم ہے۔ میں مسلسل اونچی اونچی آوازوں میں مریم مریم پکار رہا تھا۔ میری چیخ و پکار پر لوگوں کی بھیڑ جمع ہو گئی تھی، اور وہ موٹا مونچھوں والا آدمی مجھے گالیاں اور دھکے دیتا مریم کو وہاں سے لے گیا تھا۔ میں نے پیچھے جانے کی بہت کوشش کی تو مجھے لوگوں نے پکڑ لیا کہ وہ مونچھوں والا خطرناک آدمی ہے، میں اس کے پیچھے نہ جاؤں ورنہ وہ مجھے مار دے گا۔ بڑی مشکل سے میں نے لوگوں سے خود کو چھڑایا اور اس رکشے کے پیچھے دوڑا جس میں وہ مونچھوں والا آدمی مریم کو لے کر جا رہا تھا۔ پیدل دوڑتے ہوئے مجھے خیال آیا کہ اگر اسی طرح دوڑتا رہا تو ایک بار پھر مریم کو کھو دوں گا۔ مجھے کسی ٹیکسی یا رکشے میں بیٹھ کر چوری چھپے اس مریم والے رکشے کا پیچھا کرنا چاہیے اور پتہ لگانا چاہیے کہ وہ کہاں رہتی ہے۔ ایک بار جگہ کا پتہ چل جاتا تو پھر پولیس کو لے کر چھاپا پڑوا کر مریم کو بازیاب کروانا زیادہ مشکل نہیں تھا، لہذا میں نے ایسا ہی کیا۔ ایک ٹیکسی میں بیٹھ کر مناسب فاصلہ رکھتے ہوئے میں نے رکشے کا پیچھا کیا اور پھر اس بلڈنگ کے قریب پہنچ کر جہاں وہ آدمی میری بہن کو لے کر گیا تھا وہاں سائیڈ میں چھپ کر کھڑا ہو کر اپنے دوست کا انتظار کرنے لگا، جس کو میں نے راستے میں فون کر دیا تھا۔ اس کا بہنوئی پولیس میں سب انسپکٹر تھا، جس سے اس نے میرے لیے مدد مانگی تھی۔ اب مجھے تب تک وہاں چھپ کر اس بلڈنگ پر نظر رکھنی تھی جب تک وہاں پولیس نہ پہنچ جاتی، اور پھر وہی ہوا جس نے میرے قدموں کے نیچے سے زمین کھینچ لی۔ پولیس نے جب اس بلڈنگ پر ریڈ کی تو وہ جسم فروشی کا اڈا نکلا۔ میری بہن مریم بھی جسم فروش عورتوں میں شامل تھی جن کو پولیس نے گرفتار کیا۔ 5 دن جیل میں گزارنے کے بعد
میرے دوست کے اسی پولیس والے بہنوئی کی مدد سے رہائی ممکن ہوئی، اور بالآخر 9 سال اور 9 دن بعد میری بہن مریم میرے سامنے تھی۔ ہم دونوں ایک دوسرے سے نظریں چرا کر صرف روتی رہے۔ بالآخر پوچھنا تو تھا کہ وہ ظلم کا شکار کیسی ہوئی۔ جب مریم کی زبانی اس کے مجرم کا پتہ چلا تو غم و غصے سے میرا خون کھولنے لگا۔ اسی وقت پولیس کو لے کر میں 5 سال بعد اپنے گھر میں داخل ہوا۔ صحن میں ابا کے سامنے بیٹھے چچا چچی کو میں نے بے حد نفرت انگیز نگاہوں سے دیکھا تھا۔ جی ہاں، مریم کا مجرم کوئی اور نہیں بلکہ چچا چچی ہی تھے۔ چچی کی حقیقت بھی اتنے سالوں بعد مجھے معلوم ہوئی تھی۔ وہ ایک طوائف تھی جس کے زلفوں کے اسیر چچا ہوئے تھے۔ چچی جسم فروشی سے اکتا چکی تھی، اس لیے شادی کر کے گھر بسانا چاہتی تھی۔ چچا کو انہوں نے شیشے میں اتار کر شادی کے لیے رضامند کر لیا تھا۔ کوٹھے والے مفت میں چچی کو ان کے حوالے کرنے کو تیار نہیں تھے۔ انہوں نے چچی کے بدلے 10 لاکھ مانگے تھے۔ چچا کو وہ 10 لاکھ ابا کے دشمن مشتاق گجر نے اسی شرط پر دیے تھے کہ وہ ابا کے کاروبار میں شامل ہو کر ان کے کاروبار کو نقصان پہنچا کر مشتاق گجر کو فائدہ پہنچائے گا۔ ابا چچا کی چالاکیوں کو نہیں سمجھ پائے تھے۔ ابا کا سارا کاروبار اونے پونے داموں گجر کے پاس بک چکا تھا۔ اب ابا چچا جی کے محتاج پڑے تھے۔ مریم کو چچی نے ہی اغوا کروا کر کوٹھے والوں کے حوالے کیا تھا، اور چچا بھی اس بات سے واقف تھے۔ چچی پہلے تو جرم کو قبول کرنے سے انکار کرتی رہی، پھر جب لیڈی پولیس کی مار پڑی تو سب اعتراف کر لیا کہ ان کی کوٹھے والی شادی کے بعد انہیں چین سے نہیں رہنے دے رہی تھی، انہیں دوبارہ دھندے میں آنے کے لیے زور دے رہی تھی، اور بات نہ ماننے کی صورت میں سسرال والوں کو ان کی اصلیت سے آگاہ کرنے کی دھمکی دے رہی تھی۔ چچی اس صورتحال میں پریشان تھی، کیونکہ اگر سسرال والوں یعنی دادا دادی اور ابو کو پتہ چل جاتا تو ان کے حق میں اچھا نہ ہوتا، اور کنگلے چچا کے ساتھ رہنے کے لیے وہ کسی صورت بھی تیار نہیں تھی۔ کوٹھے والے چچی کی بہن کو بھیجتے تھے دھمکی دے کر۔ وہ عورت جو ہمارے گھر آتی تھی وہ اصل میں چچی کی اپنی بہن تھی، چچی کی اپنی بہن اور ماں جو کہ کوٹھے والی بائی تھی۔ چچی کو دوبارہ دھندے کے لیے بلیک میل کر رہے تھے، اور پھر چچی کی بہن کی اچانک نظر مریم پر پڑی تھی اور اس نے کوٹھے پر جا کر بائی کو مریم کے متعلق بتایا، تو ان لوگوں نے چچی سے کہا کہ اگر وہ چاہتی ہیں زندگی میں سکون سے رہنے دیا جائے تو وہ اپنے شوہر کی بھتیجی مریم کو کسی طرح ان کے حوالے کر دیں۔ خود غرض اور مکار چچی نے اپنی آسائشوں بھری زندگی بچانے کے لیے میری بہن کو بلی چڑھا دیا۔ پھوپھو کی شادی والے دن چچی کی مدد سے ان لوگوں نے مریم کو اغوا کر لیا اور اس شہر سے لے آئے جہاں وہ لوگ 9 سال سے مریم سے دھندا کروا رہے تھے۔ شروع میں بھرپور احتجاج کے بعد بالآخر مریم نے زندگی سے سمجھوتہ کر دیا تھا۔ وہ موٹا آدمی جو مریم کے ساتھ تھا وہ چچی کا بھائی نکلا، وہ مریم کے شوہر بھی نہیں تھا۔ 9 سال سے وہ مریم کا استعمال کر رہا تھا۔ اسی سے 5 ناجائز بچیاں پیدا ہوئیں جن کو زبردستی جنم دلوایا گیا تاکہ وہ ان بچیوں کے بڑے ہونے کے بعد انہیں بھی طوائفیں بنا کر دولت کما سکیں۔ مریم کی کہانی سننے کے بعد میرا دل چاہ کہ خود کو گولی مار دوں۔ میری بہن 9 سال تک اتنے برے حالات سے گزرتی رہی۔ 5 ناجائز لڑکیوں کو جنم دلوایا گیا اور میں اسے بچا بھی نہ سکا۔ پورے 9 سال 10 دن بعد میں مریم کو امی کی قبر پر لے گیا۔ امی کی قبر پر 9 سال پہلے ہاتھ رکھ کر جو وعدہ کیا تھا میں نے پورا کر دیا تھا۔ پولیس کی تفتیش کے مراحل مکمل ہونے کے بعد چچا چچی سمیت مریم کے تمام مجرموں کو سزا مل گئی تھی۔ مریم کی بیٹیوں کو بھی ہمارے حوالے کر دیا گیا۔ ان بچیوں کا تو کوئی قصور نہیں تھا، وہ میری بہن کے وجود کا حصہ تھی، اس لیے میں نے اور ابا نے کھلے دل سے انہیں اپنایا تھا۔ جی ہاں، میں بتانا بھول گیا، ابا نے مجھ سے اور مریم دونوں سے معافی مانگ کر ہمیں گلے سے لگا لیا تھا۔ مریم کو نارمل زندگی کی طرف لانے میں ابا اور مجھے 5 مہینے لگے۔ پھر 5 ماہ بعد ہم نے سادگی سے مریم کا نکاح ایک شریف آدمی سے کر دیا۔ وہ شریف آدمی جو 9 سال سے مریم سے سچی محبت کر رہا تھا، اسے پانے کے لیے وظیفہ اور چلے کاٹ رہا تھا۔ بالکل آپ صحیح سمجھے، مریم کے شوہر وہی تھا جس کو 9 سال پہلے مریم کے اغوا کے شک میں نے اغوا کیا تھا۔ وہ لڑکا جو اب 35 سال کا ایک مرد تھا۔ وظیفے اور چلے اب سمجھ میں آئے تھے، جو 9 سال پہلے اتنی مار کھانے کے باوجود بھی نہیں بتا رہا تھا۔ اس نے مریم کو اور اس کی 5 بچیوں کو بڑے کھلے دل سے قبول کر کے ان کی تعلیم و تربیت کی ذمہ داری لے لی۔